बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम सवाल है जो मैं बार बार कर रहा हूं और उसका जवाब मुझे एज सच पॉलिटिशियंस से नहीं मिल रहा। और पॉलिटिशियंस की जब बात करता हूं तो उसमें सब पॉलिटिशियंस आ जाते हैं। अभी तक तो मुझे इसका जवाब नहीं मिला। लेट्स सी, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि शायद मुझे इस चीज का जवाब मिल जाए कि महंगाई, यस महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, बट देन अगेन कोई भी हुकूमत, जो अभी की हुकूमत है वो भी, और या जो आइंदा कोई आने वाली हुकूमत हो, या जैसे ऑपोजिशन में सब लोग पर तोल के बैठे हुए हैं कि इस हुकूमत को घर भेजना है और नए इलेक्शंस कराए जाए और उसके बाद जनाब जो भी हुकूमत आएगी वो सारी चीजें ठीक कर देगी। ओके, फेयर इनफ, अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी लगती है ये बात भी, बट देन अगेन जो सवाल मैंने उठाया और बार बार उठाया उसका जवाब नहीं मिला। मैं ये पूछ रहा हूं कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत जो आने वाली हो, या ऑपोजिशन की कोई भी पार्टी हो, या सब मिलके भी अगर हुकूमत बना ले जिसके चांसेस जो है बड़े ब्लीक हैं, बट देन अगेन क्या वो महंगाई कम कर सकेगी? ये एक सवाल था जो मुझे आज तक जवाब उसका नहीं मिला। मैं 2-3 इस पे शोज कर चुका हूं लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं मिला। एनीवेज, मौजूदा हुकूमत की अगर मैं बात करूं, मौजूदा हुकूमत के अंदर भी इश्यूज हैं और इट्स अ सिचुएशन। रेमिटेंसेस हमें बढ़ानी पड़ेंगी, बिल्कुल बढ़ानी पड़ेंगी जी। मैं पहले इस चीज का यहाँ पे कन्फेशनल स्टेटमेंट एक दे दूं कि मैं आई एम नॉट अ इकोनॉमिक एक्सपर्ट ओवर हियर, लेकिन मेरे पास पैनल ऐसा है कि जनाब वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं। एनीवेज, रेमिटेंसेस बढ़ानी पड़ेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी, इंटरनेशनल मार्केट यानी कि कैपिटल को वहां पे जनाब आपको थोड़ा सा वहां पे भी थोड़ा सा टैप इन करना पड़ेगा, मार्केट्स को, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स को भी टैप इन करना पड़ेगा। ये सब चीजें अगर मद्देनजर रखी जाए, और डेड एसेट्स जो है, डेड एसेट्स जिनको हम कहते हैं, जो कि जहां पे हुकूमत पैसे डाल डाल के थक चुकी है लेकिन वहां पे कुछ हो नहीं रहा, उनको भी, उनके से भी जान छुड़ानी पड़ेगी आपको। और अगर ये सारी चीजें जो है और इनको अगर आप डॉलर्स में अगर पेमेंट ले लें और अपने रिजर्व जो है बढ़ा लें तो उसमें काफी फायदा हो सकता है हुकूमत का, मेरी जो नाकस राय है। एनीवेज, लेकिन जहां पे भी आप फोकस करते हैं, जहां पे आप कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री को जरा थोड़ा सा बूम करने की कोशिश करते हैं, या यहाँ पे पंजाब में अगर स्पेशली देखा जाए तो यहाँ पे इतने जोन्स हैं, लेकिन वो जोन्स जो हैं क्या वो ऑपरेटिव हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। एज सच जैसे ऑपरेटिव होने चाहिए वैसे नहीं है। जब हम कोशिश करते हैं, इन जोन्स की तरफ देखते हैं, या बाकी जो जिन चीजों का मैंने जिक्र किया उनकी तरफ हम जब देखते हैं तो इशू आ जाता है एनर्जी का। तो एनर्जी भी एक बहुत सीरियस इशू है जिसको अभी तक उसका हल निकाला नहीं जा सका। मेरे साथ मौजूद है जनाब शब्बर जैदी साहब। शब्बर जैदी साहब FBR के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और सुलेमान शाह साहब जनाब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और मलक बोस्तान साहब भी होंगे मेरे साथ। लेकिन मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा जनाब शब्बर जैदी साहब से। शब्बर जैदी साहब, फ्लॉज सबके सामने है, हल क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? मैं ये प्रोग्राम दोबारा इसलिए कर रहा हूं तकरीबन उसी पैनल के साथ कि आई वांट टू कम अप टू द सोल्यूशन की तरफ मैं जाना चाहता हूं। बाकी मिसाइल तो हर एक को पता ही है तकरीबन, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन में पहला सोल्यूशन मैं पूछना चाहता हूं कि उसकी तरफ चलते हैं जी। प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि मैं माशी जो इंडिकेटर हैं और जो उसके उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, वो आप सलमान शाह साहब से ले सकते हैं। मेरा जो तजुर्बा है इस कंट्री का, और वो मैं बताना चाहता हूं कि इस कंट्री में इस वक्त जो मार्केट मैकेनिज्म है या मार्केट का जो ट्रेल है वो टूट गया है। टूट गया है या वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। मैं इसको बड़ा आसान अल्फाज में कहना चाहता हूं कि मुझे बताइए कि टमाटर की कीमत, जिस पैदावारी कीमत जो दी जा रही है, या प्याज की या आलू की पैदावारी कीमत जो दी जा रही है एक कल्टीवेटर को, और जिस कीमत में वो प्याज या आलू या सब्जी मिल रही है मार्केट में, खास तौर पे शहरों में, उसमें क्या डिफरेंस है? और वो जो बेजा मुनाफाखोरी हो रही है वो क्या महंगाई की बुनियादी वजह नहीं है? मेरा व्यू है कि फूड आइटम में, दालों में जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती हैं, उनमें, उन सब चीजों में वो जो मार्केट मैकेनिज्म टूटा हुआ है वो बुनियादी वजह है जिस प्राइसेस का प्रेशर आ रहा है। और इसको मैं एक स्टेज में आगे ले जाता हूं, इवन चीनी तक। मैं चीनी की इकोनॉमिक्स को अलिफ से बे तक जानता हूं, अलिफ से ये तक जानता हूं। मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि किस
کتنا پرائس پہ گنا لیا جائے گا تو کتنی چینی کتنی پرائس پہ بکنی چاہیے اور کیا ہوگا. تو یہ جو آپ کو پرائسز چینی فار ایگزامپل چینی کا کرائسس ہے اس کو ہم تین پیراگراف میں اینالائز کر سکتے ہیں. سوال جو آ رہا ہے رانا وشی صاحب وہ یہ آ رہا ہے کہ ہم سچ بولنا نہیں چاہتے, ہم یہ کہنا نہیں چاہتے کہ پاکستان میں مارکیٹ میکینزم ٹوٹ چکا ہے, کرپشن کا پیسہ بلیک منی کا پیسہ مارکیٹ میں لگا ہوا ہے اور جو گورنمنٹ کی رٹ ہے آن دی مارکیٹس وہ ختم ہو چکی ہے. ہم فری مارکیٹ کھیل کے تنگ آ چکے ہیں اور یہ نہیں چلتا. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ سے کہ پاکستان کی معیشت 1970 کے بعد سے کبھی بھی بہت آئیڈیل پوزیشن میں نہیں رہی. ہم اس کو پنکچر لگا کر جوڑتے رہے ہیں. یہ کانسٹینٹلی غریب آدمی کے لیے ڈاؤنورڈ ٹرینڈ میں جا رہی تھی اور جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جائے گا یہ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ میں جاتی جائے گی اور پاکستان کے عام آدمی کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے گی. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے آنے کے بعد اس گراؤنڈ ریئلٹی کو جو وہ سمجھتے تھے میرے خیال ہے جب وہ آئے تھے انہوں نے اس کی کریکشن میں کوئی چیز نہیں کی. اور جو ہمیشہ ایک مسئلہ ہوتا ہے ایک صاحب اقتدار کے لیے, آئی تھنک ان کے اور ان کی ٹیم نے اپنی پاور کو انجوائے کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کا جو رشتہ ہے عام آدمی سے یا ان کی انفارمیشن ہے اباؤٹ ریئل اکنامکس وہ ٹوٹ گئی ہے. اور کوآرڈینیشن بٹوین پروونشل ڈسٹرکٹ and the federal government for improving the market mechanism or for improving the agricultural productivity and something like that is missing. میں آج کمپلیٹلی شاک ہو گیا ہوں اور مجھے اندازہ تھا مگر آج جب میں نے فائنانس منسٹر کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ پاکستان کو $10 بلین فوڈ آئٹم پہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے تو میری تمام میں کہہ سکتا ہوں کہ میری جو تمام سوچ ہے اور میرا جو تمام کانسیپٹ ہے اباؤٹ پاکستان اکنامی جو میں کہتا رہا تھا وہ آج کرسٹلائز ہو گیا کہ یہ معیشت اب ایک بنیادی ریولوشن چاہتی ہے. یہ جو ایوولوشن کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ انویسٹمنٹ آ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, نہیں, ہمیں شاید کوئی اور آؤٹ آف باکس سولوشن کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ $10 بلین کا اگر ہمارا فوڈ کا بل ہے جو آج شوکت طرین صاحب کا اخبار میں رپورٹڈ ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں سیریسلی جھانکنا پڑے گا اور اب یہ باتوں سے آگے جانی چاہیے. یہ میرا ویو ہے. اور یہ مہنگائی کا جو پریشر ہے اور غریب آدمی کی لائف ہے مجھے یہ امیڈیٹ فیوچر میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی اور آ جائے گا کوئی انٹرم گورنمنٹ بن جائے گی یا کوئی جوائن, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. جب تک آپ پورے معاشرے کا معاشی معاشرتی اور سوشل سسٹم ری ڈیزائن نہیں کریں گے اس ملک کے غریب آدمی کا مستقبل مجھے بہتر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ ڈپریسنگ سوچ ہے مگر میں اس کو اس لیے پریزنٹ کر رہا ہوں کہ کم از کم ہمیں لوگوں کو سچ بولنے کی عادت ہونی چاہیے. شاہ جی میرے خیال میں بڑے تفصیلاً بتا دیا شبر زیدی صاحب نے کہ ریئلٹی چیک جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے عوام کو اور 1955 کے بعد سے لے کے ابھی تک یہاں پہ کوئی ایسی کوئی چیز انہونی چیز نہیں کی گئی جس سے کوئی فائدہ پہنچا ہو اور مارکیٹ میکنزم جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور $10 بلین اگر ہم فوڈ پہ خرچ کر رہے ہیں تو واٹس گونا ہیپن. اور یہ اس طرح چل نہیں سکتا. میں ان سو مینی ورڈز شبر زیدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں جب تک ہم اس چیز کو ساری آؤٹ آف دا باکس سولوشن نہیں لے کے آئیں گے کوئی تو اس وقت تک یہ چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی. یو ایگری ود دس تھنگ شاہ جی؟ دیکھیں ایٹ دی مائکرو لیول بالکل صحیح بات ہے کہ کیونکہ فوڈ چینز جو ہیں ہماری اسٹریٹجی اوور آل یہ رہی ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے حکومت نے اس کے اوپر اپنا بہت زیادہ اثر اندازی کی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو کراپنگ پیٹرن ہے وہ ایک بڑا گندم اور چینی اور اس قسم کے پروڈکٹس پہ زیادہ فوکس رہا ہے. ہائی ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر یا جس طرح یہ ویجیٹیبلس ہیں ہارٹی کلچر ہے فروٹس ہیں ان کے اوپر نہیں رہا اس پہ. سو اس کی وجہ سے ایک ڈسٹارٹڈ ایگریکلچر کا سینری بن گئی ہے جس میں ہمیں نہ تو فوڈ سیکیورٹی ہے کیونکہ ہم نے اس پہ ریسرچ بھی نہیں کی, اچھے بیج بھی نہیں لائے, جو ایکسٹینشن کرنی چاہیے تھی ہسٹوریکلی آپ دیکھ لیں کہ نہیں ہوئی.
اور گورنمنٹ انٹرونشن سے یہ جو سیکٹر ہے یہ غریب سے غریب تر ہوتا گیا. سو ایگریکلچر میں آپ دیکھیں کہ جو فارمر ہے یا جو رورل ایریاز ہیں وہ پاکستان کے سب سے غریب ترین جگہیں ہیں. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب پرائسنگ کا سٹرکچر خاصا بدلتا جا رہا ہے اور پرائسنگ جو ہے وہ تقریباً انٹرنیشنل لیول کی طرف جا رہی ہے اور یہ بڑا قدم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر گورنمنٹ کی ریگولیشن جو ہے وہ بھی اگر اس میں کم ہو اور یہ جو اجارہ داری بنی ہوئی ہیں اس کو توڑنے کے لیے بھی سمپل جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ کمپٹیشن کیا جائے. اگر ایک جگہ پہ ایک منڈی ہے وہاں پہ 6 منڈیاں ہونی چاہیے. لاہور شہر جیسے یا فیصل آباد ہے یا بڑے بڑے جو شہر ہیں وہاں پہ 1-2 منڈیوں سے تو کام نہیں چلے گا. 1-2 منڈیاں بنائیں گے تو وہ اجارہ داری کریں گے. اگر وہاں پہ ایکسیس ہو کہ فارمرز اپنی منڈیاں بنا سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں تو اس سے یہ بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. سو آئی تھنک ایٹ دی مائکرو لیول یہ شبر زیدی ٹھیک کہہ رہے ہیں بٹ ایٹ دا میکرو لیول ہمارے مسئلے جو ہیں میکرو لیول کے بھی بہت زیادہ ہیں نا. کیونکہ اگر فوڈ $10 بلین کا ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو فوڈ کموڈیٹیز ہیں ان میں بہت تیزی آئی ہوئی ہے اور اس میں جو آپ کو جس قیمت پہ آپ کو امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آپ کو کیونکہ ڈالرز میں کرنا پڑتا ہے اور ڈالر کی قیمت بھی جو ہے وہ بہت آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ایکسٹرا آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اور یہاں پہ مہنگائی بھی اس کی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ملی ہوئی ہیں بٹ یہ ساری چیزوں کو آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے. اگر ایگریکلچر سیکٹر میں ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ 1/3 بھی نہیں ہے دنیا کے مقابلے میں اور وہاں پہ ہم ایک بہت بڑا امپیکٹ لا سکتے ہیں جس کے تحت اچھا بیج جو ہے وہ اب گورنمنٹ دے رہی ہے. یہاں پہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایز سچ ریالٹی چیک کوئی نہیں کسی کو دے رہا اینڈ پیپل ہو آر سٹنگ ایٹ دا ہیلم آف دا افیئرز وہ حقیقت سچ نہیں بول رہے اور یہاں پہ ایک سچویشن بنی ہوئی ہے اور یہ اسی طرح دن بدن ڈیٹیریٹ ہوتی جائے گی. یہاں پہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایز سچ ریالٹی چیک کوئی نہیں کسی کو دے رہا اینڈ پیپل ہو آر سٹنگ ایٹ دا ہیلم آف دا افیئرز وہ حقیقت سچ نہیں بول رہے اور یہاں پہ ایک سچویشن بنی ہوئی ہے اور یہ اسی طرح دن بدن ڈیٹیریٹ ہوتی جائے گی. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ فارمر کے پاس تو اس دفعہ انکم بڑی اچھی آئی ہے سو وہ ایک ریالٹی چیک ہے کہ آپ کو فارمر جو ہے اس کو پیسہ بھی مل رہا ہے اور اس کو نظر بھی آ رہا ہے کہ کس چیز میں زیادہ منافع ہے اور وہ اس طرف سوئچ بھی کر رہا ہے. جو مصنوعی طور پہ گورنمنٹ جو انٹرونشنز کرتی ہے وہ ایک ڈسٹورشن کرتی ہے. سو آئی تھنک کہ یہ جو جب آپ کی پرائسنگ اس طرح کی ہوتی ہے اور اتنی شارٹیج جب آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو یہ جو بات ٹماٹر کی کر رہے ہیں یا سبزیوں کی کر رہے ہیں یا انینس کی کر رہے ہیں تو کسی نے فارمر کا ہاتھ نہیں باندھا ہوا کہ آپ یہ کام نہ کریں. وہ اسی لیے یہ کام نہیں کرتا کیونکہ اس کو نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ نے اس سے جو گندم لے لینی ہے اس کے گھر سے آ کے خرید لینی ہے اور بڑی اچھی قیمت پہ جائے گی. منڈیوں میں جو اجارہ داری ہے اس سے بھی اس کا چھٹکارا ہوگا. سو آئی تھنک کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ملی مکسڈ بیگ ہے اور اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں چینج کرنی ہے نا. ریالٹی چیک کا مطلب ہے کہ جو چیز اس وقت آڑے آ رہی ہے اس کو آپ چینج کریں اور وہ چینج ہو بھی رہی ہیں اور فوکس بھی ہے. ایک طرف آپ جب ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز کر رہے ہیں دوسری طرف آپ یہ دوسرے کام بھی سارے کر رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہماری کراپنگ پیٹرن بھی چینج ہوگا, ہماری ییلڈز بہتر ہوں گی اور جو پاکستان کی مارکیٹس میں جو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کی آپ یو آر آپٹیمسٹک اباؤٹ اٹ. ٹو بی آنیسٹ یو آر آپٹیمسٹک اباؤٹ اٹ. شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس ایک کوئی نہ کوئی سولوشن نکالنا پڑے گا. شبر صاحب واٹ از آؤٹ آف دا باکس سولوشن؟ جی دیکھیے بات یہ نا کہ جو سلمان صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے مگر میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایک فار ایگزامپل ہم نے اتنا ٹائم ضائع کیا ہے شوگر پر تو اب ہم ایک شوگر کا بیٹھ کے ایک ریئلٹی چیک بنائے نا کہ شوگر میں آج اگر شوگر کا ایک دم کرائسس آیا ہوا ہے تو یہ کیوں ہے بیسیکلی کون پریفر بنا رہا ہے. دیکھیں اب آج کے زمانے میں تو سب کچھ ریکارڈیڈ ہے نا.
مگر میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، اور سلمان صاحب کو میں، کیونکہ میں اس اکاؤنٹنگ فیلڈ کے سے ہوں اور ٹیکسیشن کو میں ڈیل کرتا رہا ہوں، پاکستان میں شوگر کا، جب شوگر مل سے شوگر نکل جاتی ہے اس کے بعد کنزیومر تک کوئی کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹڈ پرائس ٹیگ نہیں ہے، سب 2 نمبر کیش میں ٹرانزیکشن ہو کے کاروبار ہو رہا ہے، اس کے اندر سارا 2 نمبر پیسہ لگا ہوا ہے، وہ پیسہ سب کرپشن کا ہے، اور وہ میں اسی بات میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، آج چاہے تو چیک کر لیجئے کہ شوگر مل کے بعد جتنی بھی شوگر ملیں ہیں پاکستان میں، کوئی شوگر مل اگر کسی رجسٹرڈ ڈیلر کو سیل کرتی ہو 1 kg شوگر بھی، تو میں اپنا کام چھوڑ دوں گا، میں آئندہ اپنے آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں کہوں گا۔ 1 kg شوگر بھی اگر کبھی کسی کو بکی ہو جو رجسٹرڈ ہو یا جو ٹیکس میں ریکارڈڈ ہو، تو آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ اتنے بڑے ملک میں، اتنی بڑے ایک انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں، اتنے بڑے ملک میں ایک انڈسٹری میں شوگر کی صرف بات کر رہا ہوں میں، جب اتنی بڑی ٹریڈ آپ نے بغیر کسی حساب کتاب کے کر دی ہے، تو مجھے یہ سمجھائیں کہ پرائس کیسے آئے گی؟ میں تو میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کمپلسری کریں کہ کوئی شوگر مل ان رجسٹرڈ ڈیلر کو سیل نہیں کرے گا، ختم، ون فار آل۔ میں نے یہ کرنے کی کوشش کی تھی اور میں اسی لیے آج باہر بیٹھا ہوں کہ آپ شوگر مل، میں آپ کو دوبارہ اس بات پہ کہہ رہا ہوں، تمام سیاستدانوں کی شوگر ملیں ہیں نا جی، جہانگیر ترین صاحب کی ہے، نواز شریف صاحب کی ہے، شہباز شریف صاحب کی ہے، چودھری شجاعت صاحب کی ہے، خسرو بختیار صاحب کی ہے، سیف اللہ کی ہے، ان سب کی شوگر مل ہے نا۔ یہ تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا اسمبلیوں میں آ کے، کل یہ اعلان کریں کہ ہم کوئی شوگر مل ایک چینی نہیں بیچیں گے ان رجسٹرڈ ڈیلر کو، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے پرائس شوگر کی نہیں چینج ہوتی۔ یہ بدماشی ہے، یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، یہ آ کے بکواس کرتے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں ایک انڈسٹری کو لے کے فیصلہ کرتے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ آپ مجھے بتائیے، اس کو چھوڑ کے آگے چلتے ہیں۔ آٹے میں کتنی ملیں ہیں جو آٹا بیچنے کے بعد کوئی ڈیلر کے کسی کے پاس کوئی ایک آٹے کا ڈیلر مجھے ایک رجسٹرڈ ڈیلر دکھا دے، پولٹری میں مجھے ایک رجسٹرڈ ڈیلر دکھا دے، اب گوشت میں مجھے ایک آدمی دکھا دے جو ریکارڈ میں ہے۔ رانا بشیر صاحب، یہ بیکار کی باتیں ہیں، اس کو ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں۔ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں، میری بات کو چیک کریے گا، اس پروگرام دوبارہ کریے گا اور یہ بتائے، کوئی پتہ کریے گا، جا کے بلائیے شوگر مل والوں کو، بلائیں شہباز شریف صاحب کو، سلمان شہباز کو لائن پہ لیں، ان سے پوچھیں تم شوگر مل کی شیئر چینی کس کو بیچتے ہو؟ جہانگیر ترین کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ چینی کس کو بیچتے ہو تم، پوچھیں ان سے کون بندہ ہے، ہمارا بول کے آیا ہے وہ آدمی، افغان سے گرا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس کو آپ نے چینی بیچی ہے، پاکستان کی پوری قوم کو چینی بیچ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں شوگر مل کے بعد ریکارڈڈ نہیں ہے، تو ہم کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری ملک میں ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، ٹیکس نہیں آ رہا، انڈسٹری نہیں چل رہی، پرائز بڑھ رہی ہے، کہ کس کو پکڑنے جائیں گے جب آپ پرائز بڑھے گی تو؟ کیونکہ شوگر مل والا کسی اور پرائز سے بیچ چکا ہے، مارکیٹ میں کچھ اور پہ بک رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ریکارڈڈ، یہ سب چیزیں وہ ہیں جس سے ہم آگے چھپاتے ہیں، سیاسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کس طرح اس ملک میں چیزوں کو مینیج کریں گے۔ یہ اوپر سے ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے یار یہ پرائسز ہے، یہ نہیں چل سکتا مبشر صاحب، اس کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یہی میں کرنے کے لیے FBR میں گیا تھا، جب میں ناکام ہو گیا واپس آ گیا بیسیکلی، دیٹس آل۔ ایک شوگر مافیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ سروائیو نہیں کر اس کا سکتے۔ بڑا آسان سولوشن ہے، اور وہ سولوشن یہ ہے کہ کیونکہ اس شوگر انڈسٹری کو آپ نے بہت زیادہ پروٹیکشن بھی دی ہوئی ہے، اور کبھی آپ امپورٹس کھول دیتے ہیں، کبھی آپ امپورٹس بند کر دیتے ہیں، اور جب ان کے پاس ایکسیس شوگر ہو جاتی ہے تو پھر ان کو سبسڈی دے کے آپ ایکسپورٹ بھی کرا دیتے ہیں۔ تو یہ انڈسٹری جو ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا ایک بڑا اچھا اور سمپل سولوشن ہے کہ آپ اس کی پروٹیکشن ختم کر دیں۔ آپ امپورٹس جو ہیں وہ پورے سال کے لیے آپ اوپن کر دیں، اور جس نے بھی چینی منگوانی ہے باہر سے وہ باہر سے منگوائے، اور جس نے ان سے چینی لینی ہے ان سے لے، تو یہ آپ کے مسئلے سارے حل ہو جائیں گے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، کیونکہ آپ نے امپورٹس جی میں معافی چاہتا ہوں، جی کمپلیٹ کریں آپ شاہ جی اپنی بات، بیکاز آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور ہیئر۔ جی شاہ جی، اس میں بیسکلی یہ بڑا سمپل ہے کہ آپ کارٹلز نہیں بننے دیتے نا۔ ہم نے تو ایک قسم کا، حکومت نے آٹومیٹکلی اوور دا ایئرز ان کو کارٹل میں بنا دیا، اور جب کمپٹیشن کمیشن نے بھی ان کے اوپر فائن کیے تو وہ پھر سٹے لے کے آ جاتے ہیں، وہ ریفارم نہیں کرتے۔
تو پہلا سولوشن یہ ہے کہ آپ اناؤنس کر دیں کہ آئندہ سے شوگر جو ہے اینی بڈی کین امپورٹ شوگر، جس فارم میں وہ کرنا چاہتا ہے کرے، را شوگر کرنا ہے تو را شوگر کرے، یہاں پہ آ کے وہ جہاں بیچنا چاہتا ہے بیچے. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی دیر یہ اس طرح کے بحران رہیں گے، ختم ہو جائیں گے. ویئر از دا ریگولیٹری اتھارٹی؟ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے جس ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، جو ڈالر کو ریگولیٹ کرے، وہ کتنے گئی؟ ملک بوستان صاحب سانو سچی گل دسو، اندر دی گل دسو کہ جناب اس ویلے ڈالر جڑا ہے وہ تے قابو نہیں آ رہا. آپ نے بہت عرصہ پہلے ملک صاحب ایک بات کہی تھی کہ یہ بے لگام گھوڑا ہے جس کا نام ہے ڈالر، اور یہ ڈالر جو ہے یہ اگر نہیں رک سکا تو یہ جا کے کہیں بھی نہیں رکے گا، یہ 200 بھی ٹپ جائے گا. آج بھی یہی سچویشن ہے. اور دوسرا سوال ساتھ ہی اس کے میں جوڑے دیتا ہوں کہ جناب اگر ڈالر اسی طرح بڑھتا رہا تو ظاہر ہے اس پہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، جیسے یہاں پہ ترین صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور مہنگائی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو پڑتا ہے، بالکل پڑتا ہے. اس سے بھی بتا دیجئے کہ اگر ڈالر کی قیمت اوپر جاتی ہے، روپی جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور پھر جناب یہاں پہ مہنگائی تو بڑھے گی، قرضے بھی بڑھیں گے. یہ صحیح ہے نا بات کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح انالیس کیا ہے. اور ڈالر کا ریٹ بڑھے گا. ہمارے 125 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے ہیں، جن میں اگر 1 روپیہ بڑھے تو 125 ارب کا اضافہ ہوتا ہے. یہ تو 20 روپے بڑھ گئے تو آپ دیکھ لیں 2000 ارب سے زیادہ تو آپ نے قرضے اپنے اوپر لاد لیے، جو کہ آپ نے 157 میں فکس کیے تھے اس سال فسکل ایئر میں، اور اب جا کے وہ 172 میں پہنچ گئے ہیں. تو یہ کتنا بڑا بوجھ ہے پاکستان کے لیے. اور ڈالر کے ریٹ بڑھنے سے مہنگائی بھی بڑھتی ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی ہوتے ہیں. خاص طور پر اس حکومت کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے. اور یہ بار بار جو ان کے وزیر اعظم صاحب کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، وہ بیان بھی ان کے پڑھنے کے لائق ہیں. آگے پڑھ کے بندے کو ہنسی بھی آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی پچھلی حکومت نے مصنوعی طور پر ڈالر کو قید کیا ہوا تھا اور ہم نے اس کو آزاد کر دیا. جو ہی آزاد کیا جس کا ریٹ بڑھ گیا، اس کے ساتھ مہنگائی بھی بڑھ گئی. بھائی آپ بھی اس کو قید کر دو، جن کو بوتل میں دوبارہ بند کر دو، اور تاکہ مہنگائی کم ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی بس یہ پچھلی حکومت کا کیا در ہے. بھائی پچھلی حکومتوں والا رونا بند کریں، اپنا کارکردگی دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. وزیر اعظم صاحب کی ریپوٹیشن بڑی عام ہے اور بڑی توقعات تھی لوگوں کو اس سے. تو ان کو ایسے وزیروں پہ یا مشیروں پہ پابندی بیان پہ لگانی ہوگی تاکہ پاکستانی روپیہ جو ہی تھوڑا سا مستحکم. ابھی دیکھو نا تو سعودیہ نے امداد جب بحال کی 4.2 بلین کی تو ڈالر 175 سے کم سے 169 پہ آ گیا. پھر یہ بیان دیا، شوکت ترین صاحب کا بیان آیا، انہوں نے کہا جی یہ مہنگائی پہ قابو نہیں پایا گیا تو روپیہ اور بھی گر سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس حکومت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، سب سے سستی کوئی اگر چیز کی ہے تو روپے کو سستا کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے بیان ان حالات میں نہیں آنے چاہیے، کیونکہ اس سے بعد لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی. انہوں نے دوبارہ بائنگ شروع کر دی، جو کہ مسلسل ہمارا دل تھا کہ ہم لوگ بیان میں بھی بتا رہے تھے 165 تک واقعی اس نے چلا جانا تھا. لیکن اب یہ جو انہوں نے ریڈ الرٹ جاری کر دی ہے، اس سے لوگ جو ہے جو بائنگ ایلسی کھل رہی تھی وہ دوبارہ کھولنی شروع ہوں گی. اس طرح ایکسپورٹ پروسیڈ جو باہر رکی ہوئی تھی انہوں نے بیچنا شروع کر دیا خوف سے کہ ڈالر 165 کا ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کے بیان غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. اس کو موجودہ حالات میں اس طرح کے بیان ملک کو وہ دینے چاہیے کہ روپیہ مضبوط ہو تاکہ مہنگائی میں قابو پایا جا سکے. مہنگائی جو بڑھے گی حکومت کی کارکردگی خراب ہوگی، حکومت کی ریپوٹیشن خراب ہوگی. دیکھو نا چینی کے بحران آپ کے سامنے ہیں. چینی کے بحران جو ہے انہوں نے جنوری میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے چینی امپورٹ کرنی ہے، جولائی میں جا کے اس میں امپلیمنٹ کیا، اس میں 150 روپے کا فرق آ گیا. اس میں حکومت کی نالاکیاں بہت شامل ہیں. شوگر مل والے کہتے ہیں کہ ہمارا 4 دن کا سٹاک رہ گیا، حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس 1,30,000 ٹن کا ذخیرہ موجود ہے، 22 دن چلے گا. اور چینی بھی انہوں نے ناقص امپورٹ کر لی، وہ جو بالکل پتلی ہے. شوکت ترین صاحب کہتے ہیں جی باریک چینی استعمال کریں، لیکن لوگ کہتے ہیں جی اگر 4 چمچے باریک والی ڈالیں اور دو ڈالیں پھر بھی یہ میٹھا نہیں کرتی. تو اس طرح کی تو کوالٹی اگر منگائیں گے تو پھر لوگ کیسے استعمال کریں؟ وہ صرف سستے بازاروں میں استعمال ہو رہی ہے، کوئی ہول سیلر ڈیلر اس کو نہیں لے رہا. تو بڑی الرٹ بات ہے. حکومت کو اس چیزوں کے اپنی بیک اپ بنانا چاہیے، تھنک ٹینک بنانا چاہیے. جو میں سمجھتا ہوں جو تھنک ٹینک انہوں نے رکھے ہیں ان کے جو ٹینک ہیں وہ ان میں کوئی بھوسا بھرا ہوا ہے، تھنک تو نہیں بھرا ہوا. اچھا چلے ایک اور چیز سمجھائیں ہمیں. یہ تو باتیں آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی بڑے جناب. یہاں پہ میرے خیال میں اس پہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. ویئر از دا ریگولیٹری اتھارٹی؟ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے جس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، جو ڈالر کو ریگولیٹ کرے، وہ کتنے گئی؟ دیکھو جی یہ اسٹیٹ بینک نے آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا، دیکھو آئی ایم ایف کا معاہدہ کتنے عرصے سے دوبارہ ڈیڈ لاک ہو گیا، اور آئی ایم ایف نے جو ہے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں اور انہوں نے روپے کو
وہ کیا ہوا ہے، آزاد کیا ہوا ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی پہ کیا ہوا ہے. تو اب دیکھو نا ہماری امپورٹ جو ہے دن بدن بڑھ رہی ہے. پچھلے سال کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو 25 ارب ڈالر کی امپورٹ ہوئی ہے کچھ سے 4 ماہ میں. پچھلے سال 15 ارب ڈالر کی، 10 ارب ڈالر آپ نے اپنی امپورٹ بڑھا لی ہے. تو یہ اس میں امپورٹ ریگولر ڈیوٹی کیا کرے؟ اس میں تو آپ کو چاہیے کہ حکومت کو اپنی ایکسپورٹ بڑھائے، اپنی امپورٹ کو کم کرے، اپنے جو سورسز ہیں ان کو بڑھائے، ویلیو ایڈ بنائے، پروڈکشن میں آئے. اور جو آئی ایم ایف ہے اس نے دیکھو نا پچھلے جو انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا تھا، حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اسٹیٹ بینک کو بالکل آزاد حکومت سے کریں گے، اور ابھی جو ہے انہوں نے ابھی تک اس میں نہ آرڈیننس جاری کیا ہے. حکومت نے فروغ نسیم صاحب نے آئی ایم ایف کو سمجھایا بھی ہے کہ ہماری 2 تائی اکثریت نہیں ہے اور یہ اتنا بڑا فیصلہ ہم یہ حکومت کے پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، پاکستان کے آئین کے متصادم ہے، تو اس میں ہم نہیں کر سکتے. یہ چیزیں جب آپ معاہدہ کر لیتے ہیں اور وعدہ پھر آپ پاسداری نہیں کرتے تو ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی وجہ سے ورلڈ بینک اور ایشیا بینک نے اپنے ڈالر روکے ہوئے ہیں. یہ ایک گرین سگنل ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا آپ کو مینیج کرنا ہوگا، اور اس طرح تاکہ پاکستان کی ریپوٹیشن خراب نہ ہو. ایک اور چیز ذرا سمجھائیں ملک صاحب، کیا ڈالر پہلے تو آتا تھا، لوگ خریدتے تھے اور خرید کے وہ ڈال دیتے تھے یا اس کو کنورٹ کر لیتے تھے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، کسی نے بزنس کیا، کسی نے جناب یہاں پہ کوئی اور کاروبار کیا، یا کسی نے جناب کسی کو تنخواہ مل گئی، تو وہ ڈالر جو ہوتا تھا اس کو روپیز جو ہوتے تھے اس کو کنورٹ کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے تھے، جسٹیفائڈ ہوتے تھے. کیا ابھی بھی لوگ اپنے جو روپی ہے اس کو اگر کنورٹ کرتے ہیں ڈالر کو میں، تو وہ کیا اپنے اکاؤنٹوں میں ڈال رہے ہیں؟ دیکھو جی، جب سے حکومت نے یہ بایو میٹرک سسٹم انٹروڈیوس کرایا اور ایف آئی اے کو یہ اختیارات دیے ہیں کہ جن جن لوگوں نے ایکسچینج کمپنی سے ڈالر خریدے ہیں انہیں آپ چیک کریں، ان کے ڈیٹا جو ہے انالائز کریں. تو انہوں نے بجائے ڈیٹا انالائز کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے ڈالر ایکسچینج کمپنی نے سیل کیے ہیں تو اس کو دیکھیں گے، ہیلتھ کے لیے کتنے استعمال ہوئے ہیں، ایجوکیشن میں کتنے استعمال ہوئے ہیں، ٹریولنگ کے کتنے استعمال ہوئے ہیں، حج عمرہ میں کتنے استعمال ہوئے ہیں، اور بینکوں میں کتنے جمع ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بچ گئے ہیں تو وہ کیوں بچے ہوئے، گھروں میں کیوں پڑے، انہیں کوئی انسینٹیو دیا جائے تاکہ وہ گھروں کے بجائے بینکوں میں رکھیں. اس وقت 7 ارب ڈالر جو تھے وہ بینکوں میں ایکسچینج کمپنی سے خرید کر ہی بینکوں میں جمع کرائے گئے. جب سے ایف اے نے لوگوں کو بلانا شروع کیا، اب ہمارے پاس لوگ ڈالر خریدنے آئے نہیں، نہ بیچنے آ رہے ہیں. ہمارا والیوم جو تھا تقریباً اس وقت بائنگ سیلنگ کا 50% کم ہو گیا. اب لوگ ڈر گئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ریڈار میں آئے گا، جو بھی افیشیل چینل سے کرے گا اس کو بلایا جائے گا، اسی لیے لوگ ٹیکس پیئر نہیں بنتے. دیکھو نا 22 کروڑ کی آبادی ہے، آپ کا 1% بھی ٹیکس پیئر نہیں ہے، اور اس میں انڈائریکٹ جو ہے ٹیکس بہت زیادہ دیتے ہیں لیکن ڈائریکٹ ٹیکس دینے سے گھبراتے ہیں. تو یہی وجہ ہے اس طرح کی جو ہے پریکٹس کو ختم کرنا. یہ تو حکومت اپنے پاؤں پہ کلاڑی مانگ رہی ہے، اس سے یہ افیشیل چینل ڈسکریج ہوگا جو کہ حکومت نے، اسٹیٹ بینک نے اور ایکسچینج کمپنی بڑی محنت سے لوگوں کو اس طرف راغب کیا تھا. لوگ بلیک مارکیٹ میں چلیں گے، ہنڈی حوالے کی طرف چلے جائیں گے، جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. ورکر ایویڈنس بھی کم ہو جائے گی آنے والے دنوں میں. جیسے ابھی کیش لوگ لے کے نہیں آ رہے، وہیں جو ہے سیٹل کر رہے ہیں اپنے پیسے. تو یہ ملک کے لیے بڑی نقصان. اس حکومت کے خلاف میں سمجھو ایک سازش ہے، پتہ نہیں کون یہ اس طرح کے مشورے ان کو دیتا ہے. دیکھو یہ تو کام ہے ریگولیٹر اتھارٹی کا، اسٹیٹ بینک کا، ایف ایم یو کا، ایف بی آر کا، ایف آئی اے. تو صرف ڈیٹا مطلب کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے، لوگوں کو میرے خدا کے لیے ملک پر رحم کریں، اس طرح کے ظلم نہ کریں تاکہ لوگ پاکستان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے سارا پیسہ کیپٹل فلائی ہو جائے گا اور پاکستان ہاتھ ملتے رہ جائے گا. ویری انٹرسٹنگ سچویشن جی، بلکہ آئی وڈ سے ویری ڈپریسنگ سچویشن. ملک صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ پیسہ بینکوں میں جمع نہیں کرا رہے، اور جس طریقے سے ان پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے ان پہ جناب نظر رکھے بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ بالکل جناب ڈر خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں، آپ کا بھی کاروبار جو ہے وہ 50% کم ہو گیا، اور لوگ نہ ڈالر خریدنے آتے ہیں، نہ لینے آتے ہیں، نہ بیچنے آتے ہیں. اور یہاں پہ ایشو کھڑا ہو گیا کہ بجائے اس کے کہ اس کو پازیٹیوٹی کس طرف لے کے جانے کی ضرورت تھی، اس کو جو ڈیٹا تھا خرید و فروخت کا ڈالر کا، اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانے کی ضرورت تھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی طرف سے. انسٹیڈ وہ اس کو دوسری طرف لے کے چلے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہاں پہ ایشو کھڑے ہو گئے. مزید یہاں پہ بتاتا چلوں جی کہ میں دوبارہ یہ شو اس لیے کر رہا ہوں، اور تقریباً انہی گیسٹ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو کم ٹو دا سولوشنز. تھوڑا وقت کی بندش ہے جس کی وجہ سے ہر چیز یہاں پہ ہر چیز کا سولوشن نکالنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن جن جن چیزوں کے سولوشن نکلتے جا رہے ہیں وہ میں سائڈ پہ رکھتا جا رہا ہوں، اور جن کے سولوشن نہیں نکل رہے
وہ میں اگلے شو کے لیے رکھ رہا ہوں. میں کم و بیش اسی پینل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اور سولوشنز کی طرف جاؤں گا اور سولوشن نکال کے انشاءاللہ دوں گا تاکہ پیپل ہو آر سٹنگ ایٹ دا کوریڈورز آف پاور ان کو یہاں پہ کام کرنے میں آسانی ہو. ہم تو سجیشن دے سکتے ہیں, فیصلے تو انہوں نے کرنے ہیں جناب. اور ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, شبر زیدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, سلمان شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دوبارہ انشاءاللہ آپ سب کو تکلیف دوں گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.